अस्सलाम वालेकुम। पुलिस कार से उतरने वालों के अंदाज में बड़ी फुर्ती थी और उन्होंने तातारी की कार को नरगे में ले लिया था। चूंकि मैं औरत थी इसलिए शायद पुलिस वालों को मेरी बात पर फौरन यकीन आ गया था। इधर मैं सोच रही थी कि कहीं खुद मुझे ही किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़ जाए। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मुझ पर गोली चलाई गई थी। मुझे शुबा ज़रूर था कि एक गोली मेरी कार की छत से रगड़ खाती हुई निकली थी, लेकिन इसका यकीन नहीं था। मैं ये भी सोच रही थी कि पुलिस कार को देखकर तातारी ने अपना साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर अपनी कार की खिड़की से बाहर फेंक दिया होगा, जो अंधेरे की वजह से मुझे नज़र नहीं आ सका। रह गई 2 रात पहले की फायरिंग, जिसका सबूत मेरा ज़ख्मी शाना था, तो उसका हवाला अब मैं दे नहीं सकती थी। पुलिस मुझसे ये सवाल ज़रूर करती कि मैंने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की थी, और ये सवाल मेरे लिए उलझनें पैदा कर सकता था। जब मैं अपनी कार से उतरी तो दूसरी तरफ तातारी भी अपनी कार से उतर चुका था, और पुलिस वाले शायद इस बात के मुंतज़िर थे कि मैं करीब पहुंचूं तो वो कुछ बोलें। जब मैं करीब पहुंच गई तो एक पुलिस ऑफिसर ने तातारी से कहा, ये खातून कहती हैं कि तुमने इन पर फायर किया था। पुलिस ऑफिसर के लहजे की सख्ती इस बात की गमाज़ थी कि वो तातारी से अच्छी तरह वाकिफ़ था। मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई, ये झूठ है, तातारी ने जवाब दिया। तलाशी लो इसकी, ऑफिसर ने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया। ये ज़्यादती है, तातारी ने एहतजाज किया। बको मत, ऑफिसर ने उसे डांट दिया। दोनों सिपाही उसकी तलाशी लेने लगे। मुझे यकीन था कि रिवाल्वर बरामद नहीं हो सकेगा, और मेरे इस यकीन को ठेस नहीं पहुंची। कोई हथियार नहीं है सर, सिपाहियों में से एक ने बताया। कार की तलाशी लो। दोनों सिपाही कार में घुस गए। मेरा ख्याल है कि इस तरह वक्त ज़ाया हो रहा है, मैंने पुलिस ऑफिसर से कहा। इसने आप लोगों की कार देखकर रिवाल्वर रास्ते ही में फेंक दिया होगा। फिर तो खासी दुश्वारी हो जाएगी, उसे ढूंढने में बहुत वक्त लगेगा। मैं इसे महज आपके बयान की वजह से गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर आप ज़ख्मी होती तो और बात थी। आपके पास क्या सबूत है कि इसने आप पर गोली चलाई है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ताहम मुझे शुबा है कि इसने जो गोली चलाई थी वो मेरी कार की छत से रगड़ खाती हुई गुजरी थी। आइए देखे लेते हैं। अगर वो निशान मिल जाए तो बात बन जाएगी। पुलिस ऑफिसर ने मेरी कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं उसके साथ अपनी कार के करीब पहुंची। पुलिस ऑफिसर ने टार्च की रोशनी में कार की छत का जायज़ा लिया तो एक रगड़ का निशान साफ नज़र आ गया। गुड, पुलिस ऑफिसर ने सर हिलाया। अब मैं उसे गिरफ्तार कर लूँगा। उसका फेंका हुआ रिवाल्वर भी तलाश कर लिया जाएगा। वो चूंकि एक बदनाम शख्स है इसलिए उसकी गिरफ्तारी के लिए ये मामूली सबूत भी काफ़ी है। मगर खातून, आप कौन हैं और तातारी को आपसे क्या दुश्मनी है? नीज़ ये कि इतनी रात गए। दरअसल मैं कई घंटे से इसके पीछे लगी हुई हूँ। ये मेरा कार्ड है। मैंने पर्स से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसे दिया। ओह, वो चौंका। सबीहा बानो, क्या आप मुझे जानते हैं? हमारे महकमे में तो आपका नाम खासा मशहूर है। मेरी बदकिस्मती थी कि मैं आपका सूरत आशना नहीं था, और ये गालिबन मेरी खुशकिस्मती है कि आपका मज़गम मेरे नाम से तो वाकिफ़ हैं। मैंने हंस कर कहा। आपने ये नहीं बताया कि तातारी ने आप पर गोली क्यों चलाई। ये तो वही बता सकता है। पुलिस ऑफिसर ने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ना आया हो। गालिबन वो समझ रहा था कि मैं उससे कोई ख़ास बात छुपा रही हूँ। वो तो खैर एक पुलिस ऑफिसर था। अगर वो एक आम आदमी होता तो भी मेरे हंगामा खेज माजी के पेश नज़र इस बात पर यकीन नहीं करता कि तातारी ने मुझ पर बेवजह गोली चलाई होगी, और इस बात पर भी यकीन नहीं किया जा सकता था कि मैं उस वजह से बेखबर हूँगी। जब हम बातें करते हुए वापस तातारी की कार के करीब पहुँचे तो पुलिस वालों ने बताया कि कार में से कोई असलहा बरामद नहीं हुआ है। बहरहाल इसे हिरासत में ले लिया जाए। हुक्म सादिर हुआ। आखिर ये क्या अंधेर है? तातारी चीखा। हाँ, पुलिस ऑफिसर हंस कर बोला, अंधेरे ही से तो फ़ायदा उठाया है तुमने। लेकिन बहरहाल हम उस रिवाल्वर को तलाश कर लेंगे जो तुमने हमारी गाड़ी को देख कर राह में कहीं फेंक दिया है। फिर माहरीन ये भी साबित कर देंगे कि उसी रिवाल्वर से चलाई हुई गोली से मोहतरमा सबीहा बानो की गाड़ी की छत में रगड़ लगी है। मैं अभी खुद उस निशान को देख चुका हूँ। 2 सिपाहियों ने तातारी के दोनों बाजू पकड़ लिए और उसे पुलिस कार की तरफ ले चले। मेरी कार? तातारी चीखा। फिक्र मत करो, हम उसकी देखभाल कर लेंगे, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। फिर मुझसे बोला, आपको भी बयान देने के लिए हमारे साथ चलना होगा।
میں ان جھنجھٹوں سے الگ رہنا چاہتی تھی، لیکن حالات ایسے موڑ پر آ گئے تھے کہ میرے لیے کوئی راہ مفر نہیں تھی۔ غرض یہ کہ پولیس کی قانونی کارروائیوں میں میرا 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا، اور جب میں اپنے گھر جانے کے لیے پولیس اسٹیشن سے روانہ ہونے والی تھی تو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ تاتاری کا پھینکا ہوا ریوالور تلاش کر لیا گیا ہے۔ اب تو ہم تاتاری کے فرشتوں سے بھی زبان کھلوا لیں گے، آفیسر نے اس وقت کہا جب وہ مجھے چھوڑنے کے لیے میری کار تک آیا تھا۔ یہ تاتاری ہے کون؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ بلیک لسٹڈ ہے، اس سے میری کوئی ذاتی دشمنی تو بہرحال نہیں ہے۔ وہ کوئی اور ہی ہوگا جس نے مجھے قتل کروانے کے لیے اسے کچھ روپوں کا لالچ دیا ہو۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ آفیسر نے تیزی سے پوچھا۔ اس کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ اس شہر میں میرے دشمن اگر بہت زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہیں۔ آفیسر نے ایسا ٹھنڈا سانس لیا جیسے مجھ سے معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں اب وہ بالکل مایوس ہو گیا ہو۔ وہاں سے میں سیدھی اپنے گھر ہی کی طرف روانہ ہوئی، کیونکہ رضوان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اتنی رات گئے ہاسپٹل جانا بڑی احمقانہ بات ہوتی۔ البتہ گھر پہنچ کر میں نے ہاسپٹل ضرور فون کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ رضوان سو رہا ہے، اور آج رات اس کے سینے میں تکلیف بھی نہیں ہوئی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے اپنی خصوصی ملازمہ کو بلایا تاکہ اس کی مدد سے اپنا اوپری لباس اتار سکوں۔ میں نے شانے کے زخم کی ڈریسنگ دوبارہ کرنا چاہی تھی، کیونکہ میرے خیال کے مطابق اس سے پھر خون رسنے لگا تھا۔ آج تاتاری کے تعاقب میں جو ورزش ہو گئی تھی اس کا نتیجہ یہی نکلنا چاہیے تھا۔ جب میں نے کپڑے اتارے تو دیکھا کہ خون کی سرخی پٹی پر دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے بانو، ملازمہ نے ہمدردی سے کہا۔ ہاں، میں ہنس پڑی، شاید یہ بات میں بھی جانتی ہوں۔ اس جواب سے میری ملازمہ سٹ پٹا گئی، ہرچند کہ میں یہ جواب بہت رواداری میں دے گئی تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک طنزیہ جواب تھا۔ ڈریسنگ کے بعد میں نے گرم دودھ کا ایک گلاس پیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میں دیر سے جاگی اور مجھے کسل مندی کا احساس ہوا۔ غسل کرنے سے بھی وہ کیفیت ختم نہیں ہو سکی، تو میں نے دفتر فون کیا اور سیکرٹری کو بتایا کہ میں نہیں آ سکوں گی۔ بہت بہتر، سیکرٹری نے جواب دیا۔ اور ہاں بانو، آج سنگیتا بھی دفتر نہیں آئی ہے۔ اوہ، میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آ گیا تھا کہ سنگیتا کا اس طرح غائب ہو جانا کل کی باتوں کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ اب کیا میں اسے منانے کے لیے اس کے گھر جاؤں؟ کیا وہ واقعی بہت سیدھی سادی لڑکی ہے؟ لیکن پھر اس کی شبانہ پر اسرار نقل و حرکت کو کیا سمجھا جائے؟ وہ جو ایک قیمتی کار میں بیٹھ کر 2 گھنٹے کے لیے کہیں جاتی ہے تو آخر کہاں جاتی ہے؟ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، کیا وہ ایک جھوٹ ہے؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بعض اوقات آنکھیں بھی جھوٹ دیکھتی ہیں، اور حقیقت وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے۔ میں جب کچھ دیر تک خاموش رہی تو دوسری طرف سے سیکرٹری نے مجھے پکارا۔ ہیلو بانو۔ ہاں ہاں، میں اپنے خیالات سے چونکی۔ ٹھیک ہے، کیا چیز بانو؟ کیا ٹھیک ہے؟ سنگیتا کا نہ آنا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے، میں جلدی سے بولی، شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، 2 ایک دن میں آ جائے گی۔ پھر اس سے پہلے کہ سیکرٹری مزید کچھ کہتی میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب میں مشتاق چنگیزی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی تک میں نے اس کے درشن بھی نہیں کیے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج اس سے ملاقات کر ہی لی جائے۔ براہ راست مل لینے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ میں اس کے لیے اجنبی تو تھی نہیں کہ خود کو پوشیدہ رکھ کر اس کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہوتی۔ مجھے اچانک سامنے پا کر ممکن ہے وہ بوکھلاہٹ میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا جو میرے لیے مفید ثابت ہو جاتی۔ جسمانی کسل مندی کے باعث میں بہت دیر تک بستر ہی پر لیٹی رہی، پھر اٹھ کر دوبارہ غسل کیا، کھانا کھایا اور تیار ہو کر گھر سے چل پڑی۔ رام لال کے گھر کا پتہ مجھے بیگم جہانگیر سے معلوم ہو چکا تھا، اور یہ بات بھی میرے علم میں تھی کہ وہی گھر اب مشتاق چنگیزی کی قیام گاہ ہے۔ 3 بجنے والے تھے جب میری کار مشتاق چنگیزی کی قیام گاہ کے قریب پہنچی۔ غنیمت یہ ہوا کہ ابھی بنگلے کے پھاٹک سے 20-25 گز ادھر ہی تھی کہ ایک پولیس کار اس پھاٹک سے نکل کر اس سمت میں مڑ گئی جدھر میرا رخ تھا۔ اگر وہ میری طرف مڑتی تو اس میں بیٹھا ہوا کوئی افسر مجھے دیکھ لیتا۔ میں نے ایک دم بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ دراصل پولیس کو وہاں دیکھ کر مجھے ذہنی طور پر جھٹکا سا لگا تھا۔ آخر پولیس کا یہاں کیا کام؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تاتاری نے پولیس کے تشدد سے گھبرا کر یہ بیان دے دیا ہو کہ مجھ پر گولی چلوانے والا شخص مشتاق چنگیزی ہے؟ میں ان سوالوں میں ایسی الجھی کہ 2-3 منٹ تک گاڑی ہی میں بیٹھی رہی۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اب جب کہ پولیس مشتاق چنگیزی سے مل چکی ہے
تو میں اس سے ملوں یا نہ ملوں، لیکن آخر کار میں نے ملنے ہی کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر پولیس مشتاق چنگیزی تک پہنچ چکی ہے تو اس سے میری اور مشتاق کی ملاقات پر کوئی منفی اثر تو بہرحال نہیں پڑ سکتا، البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہو جائے۔ ملاقات کا فیصلہ کرنے کے بعد میں نے کار کو گیئر میں ڈالا ہی تھا کہ مشتاق چنگیزی کے بنگلے سے پھر ایک کار نکلتی دکھائی دی اور وہ اسی طرف مڑی جدھر سے میں آ رہی تھی۔ میں نے اس کار میں ایک ایسے شخص کو بیٹھے دیکھا کہ چونک گئی۔ وہ ایک ڈپٹی کمشنر تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے اس مرتبہ کار کو فرسٹ گیئر سے نیوٹرل کرنے کے بعد انجن میں بھی بند کر دیا۔ پولیس، پھر ڈپٹی کمشنر، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ سوالات مجھے بری طرح الجھانے لگے اور ابھی ان الجھاؤں میں کسی سلجھاؤ کی سبیل پیدا نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک تیسری کار اس پھاٹک سے نکلتی نظر آئی۔ اس کار کو ایک جوان العمر شخص ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے چہرے سے قدرے پریشانی جھلک رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہی شخص مشتاق چنگیزی ہے۔ میں نے بہت تیزی سے سوچا اور فیصلہ کیا کہ مجھے اس سفید کار کا تعاقب کرنا ہے جسے ڈرائیو کرنے والا میری دانست میں مشتاق چنگیزی ہی تھا۔ میں نے اپنی کار موڑی اور اس سفید کار کے تعاقب میں چل پڑی۔ تعاقب کا اختتام ایک ایڈوکیٹ کے دفتر پر ہوا۔ سفید کار سے اترنے والا شخص دفتر میں چلا گیا اور میرا ذہن مزید کچھ سوالات کے بھنور میں پھنس گیا۔ کوئی نصف گھنٹے بعد وہ شخص دفتر سے نکلا اور اپنی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ میں بڑی عجلت میں اپنی کار سے اتری اور دفتر میں داخل ہو گئی۔ میں اس بات کی تصدیق یا تردید چاہتی تھی کہ جس شخص کے تعاقب میں ہوں وہ مشتاق چنگیزی ہی ہے۔ میں فوری طور پر ایڈوکیٹ کے کیبن میں داخل نہیں ہو سکی۔ مجھے باہر ہی روک لیا گیا۔ روکنے والا شخص ایڈوکیٹ کا ماتحت یا ریسیپشنسٹ ٹائپ کی کوئی چیز تھا۔ کیا آپ صاحب سے ٹائم لے چکی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی نہیں، دراصل اس وقت میرے ایک دوست مسٹر اشتیاق یہاں ہوں گے، میں نے کہا۔ اشتیاق یا مشتاق؟ اشتیاق، میں نے زور دے کر کہا۔ سوری خاتون، اس نام کا کوئی آدمی آج صاحب سے ملنے نہیں آیا۔ ذرا دیر قبل ایک مشتاق چنگیزی صاحب آئے تھے لیکن وہ بھی جا چکے ہیں اور مجھے مزید کچھ سننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لہٰذا میں تیزی سے مڑی اور دفتر سے نکل آئی۔ اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ میری چھٹی حس نے مجھے گمراہ نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی کار کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن دوبارہ مشتاق چنگیزی کی کار تک نہیں پہنچ سکی۔ غالباً وہ سیدھا جانے کی بجائے کسی طرف مڑ گیا تھا۔ میں نے مایوس ہو کر اپنی کار کی رفتار کم کر دی۔ مجھے خیال آیا کہ مشتاق چنگیزی شاید واپس اپنے گھر ہی گیا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے کار کا رخ بدلا اور مشتاق چنگیزی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ مشتاق چنگیزی کا گھر خالی تھا۔ ملازمین موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے جواب دیا، صاحب تو کوئی 1 گھنٹے پہلے گھر سے جا چکے ہیں اور بتا کر نہیں گئے کہ کب آئیں گے۔ اچھا، میں پھر کسی وقت مل لوں گی، میں یہ کہتے ہوئے واپسی کے لیے مڑی۔ آپ اپنا نام تو بتاتی جائیں، ملازم نے جلدی سے کہا۔ تمہارے صاحب مجھ سے واقف نہیں ہیں، اپنے صاحب کو بس اتنا بتا دینا کہ میں ایک اخبار کے دفتر سے آئی تھی۔ یہ دوسری بات میں نے کسی خاص سوچ کے بغیر یوں ہی کہہ ڈالی تھی، لیکن جب وہاں سے روانہ ہوئی تو میں نے اس پر سوچنا شروع کیا، کیوں نہ میں اخباری نمائندے ہی کی حیثیت سے مشتاق چنگیزی سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ اس پر میرے اس فریب کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوئی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مشتاق چنگیزی کے گھر پر پولیس کی رسائی، ڈپٹی کمشنر کی وہاں موجودگی اور پھر مشتاق چنگیزی کی ایک ایڈوکیٹ سے ملاقات نے میرے ذہن کو خاصا الجھا دیا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ خورشید سے ملتی چلوں۔ میں نے کار کا رخ اس کے گھر کی طرف کر دیا۔ گھر پر اس کی ماں سے ملاقات ہوئی۔ خورشید کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا کارڈ اس کی ماں کو دے دیا اور کہہ دیا کہ خورشید جب آئے تو مجھے فون کر لے۔ وہاں سے پلٹ کر میں اپنے گھر پہنچی تو میرے ذہن پر ایک اور دھماکہ ہوا۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ میری عدم موجودگی میں پولیس آئی تھی۔ پولیس آفیسر یہ دے گیا ہے۔ میری ملازمہ نے مجھے ایک وزٹنگ کارڈ دیتے ہوئے کہا اور کہہ گیا ہے کہ آپ جب بھی آئیں اسے ٹیلی فون کر لیں۔ اچھا، میں نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور اپنی خوابگاہ میں جا کر انسپکٹر خالد کو فون کرنے لگی جو اپنا کارڈ چھوڑ گیا تھا۔ دوسری طرف گھنٹی بجی، ریسیور اٹھایا گیا اور پھر ایک آواز سنائی دی۔ ہیلو، انسپکٹر خالد پلیز، میں نے کہا۔ میں بول رہا ہوں۔ اوہ اچھا، میں صبیحہ بانو ہوں۔ آپ غالباً میرے گھر پر تشریف لائے تھے۔ جی ہاں، انسپکٹر خالد نے جلدی سے کہا۔ کیا آپ اس وقت گھر ہی سے بول رہی ہیں؟ جی، تو پھر میں آپ کو انتظار کی زحمت دوں گا۔ میں ابھی 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔
لیکن میرے سوال کرنے سے پہلے ہی دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب میں اس کے سوا کیا کر سکتی تھی کہ ٹھنڈا سانس لے کر رسیور رکھ دوں اور انسپکٹر خالد کا انتظار کروں۔ انسپکٹر خالد نے اپنے الفاظ کا پورا پاس کیا، یعنی ٹھیک 15 منٹ میں میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں اس سے ملاقات کی۔ 2 رسمی جملوں کے بعد اس نے بتایا کہ وہ تاتاری والے معاملے کی تفتیش کر رہا ہے۔ ہمیں اس کا سائلنسر لگا ہوا ریوالور نہ صرف مل چکا ہے بلکہ ریوالور کے دستے پر اس کی انگلیوں کے نشانات بھی مل گئے ہیں۔ خالد نے مجھے بتایا۔ اسی نکتے کو جواز بنا کر ہم نے تاتاری پر 3rd ڈگری کا استعمال کیا تو اس نے بتایا کہ مشتاق چنگیزی نام کے ایک شخص نے آپ پر حملہ کروایا تھا۔ میں فوراً مشتاق چنگیزی کے پاس گیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اسے دھونس میں لا کر اس کی زبان سے کوئی ایسی بات کہلوا لوں گا کہ اسے حراست میں لینے کا جواز پیدا ہو جائے، لیکن مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ کچھ بارسوخ قسم کا آدمی ہے۔ میں جب اس کے گھر پہنچا تو وہاں ایک سرکاری افسر بھی موجود تھے اور ان کی آپس کی باتیں ان کے دوستانہ مراسم کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ میں سمجھ گئی کہ سرکاری افسر سے خالد کی مراد ڈپٹی کمشنر ہی ہو سکتا ہے۔ خالد کہتا رہا، اس سرکاری افسر کی موجودگی کے باعث میں مشتاق چنگیزی سے کوئی ٹیڑھی بات نہیں کر سکا اور سیدھے سادے انداز میں تفتیشی سوالات کیے۔ میں نے جب اسے تاتاری کے بیان کا حوالہ دیا تو وہ برا فروختہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ تاتاری نے اس پر نہایت غلط الزام لگایا ہے۔ جب میں نے اس سے یہ کہا کہ تاتاری کو اس سے کیا دشمنی ہے جو وہ اسے پھنسوانا چاہے گا تو اس نے جواب دیا کہ تاتاری پیشہ ور لڑکیوں کا سپلائر ہے اور اس نے ایک مرتبہ کسی لڑکی کی پیشکش کی تھی جس پر مشتاق چنگیزی نے اسے بہت بری طرح لتاڑ دیا تھا۔ مشتاق چنگیزی کا کہنا ہے کہ تاتاری نے کسی اور کو بچانے کے لیے اس کا نام لے کر اس سے اپنی توہین کا انتقام لینا چاہا ہے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صبیحہ بانو نام کی کسی خاتون کو جانتا بھی نہیں ہے۔ میں چپ بیٹھی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ خالد ہی بولتا رہے، اس طرح مجھے زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکتی تھیں۔ خالد کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھ سے مرعوب ہے۔ اس نے بڑے پرجوش انداز میں کہا، لیکن اگر آپ اصل بات کو سامنے لے آئیں تو پھر میں بڑی آسانی سے مشتاق چنگیزی کو حراست میں لے لوں گا۔ اصل بات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہی کہ مشتاق چنگیزی سے آپ کی کیا دشمنی ہے کہ اس نے آپ پر حملہ کروایا۔ تاتاری کا بیان ہے کہ اس فائرنگ کا مقصد آپ کو ہلاک کرنا نہیں بلکہ صرف دہشت زدہ کرنا تھا۔ آخر مشتاق چنگیزی آپ کو کیوں دہشت زدہ کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو آپ کو مشتاق چنگیزی ہی بتا سکے گا۔ اس کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ صبیحہ بانو نام کی کسی خاتون سے واقف ہی نہیں ہے۔ شاید اس کا بیان درست ہی ہو۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر چونکا۔ میں خود بھی مشتاق چنگیزی نام کے کسی آدمی سے واقف نہیں ہوں۔ میرا یہ جواب ایسا تھا کہ انسپکٹر خالد بالکل ہونک نظر آنے لگا۔ کچھ دیر تک اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا۔ اس کی یہ کیفیت میرے لیے خاصی لطف انگیز ثابت ہوئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تاتاری نے ہم لوگوں کو واقعی بیوقوف بنایا ہے۔ انسپکٹر خالد کچھ دیر بعد غراتا ہوا بولا، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ ہی اس کا پتہ چلائیے۔ انسپکٹر خالد تل ملائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا اور بولا، میں تاتاری کی کھال ادھڑوا دوں گا۔ مجھے اس کی حالت پر ہنسی تو بہت آ رہی تھی، لیکن مجھے ضبط کرنا پڑ رہا تھا۔ جب وہ رخصت ہو گیا تو میں سوچنے لگی کہ اب حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ تاتاری کی شامت تو یقیناً آنا تھی۔ جب اسے یہ معلوم ہوتا کہ مشتاق چنگیزی اور صبیحہ بانو نے ایک دوسرے سے اپنی ناواقفیت کا اعلان کر دیا ہے تو وہ یقیناً بھنا جاتا۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ اس معاملے میں خورشید کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کرتا، اس لیے ضروری تھا کہ خورشید تک پولیس کی رسائی سے پہلے ہی میری اور خورشید کی ملاقات ہو جائے۔ مجھے یقین تھا کہ خورشید میری مرضی کے خلاف کوئی بیان نہیں دے سکتی۔ جو لڑکیاں ایک مرتبہ مجھ سے متعلق ہو جاتی ہیں وہ عموماً میرے خلاف کمر بستہ نہیں ہوتیں۔ اس کے برخلاف وہ میری خاطر اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرتیں۔ بس مسئلہ یہ تھا کہ مجھ سے پہلے پولیس خورشید تک نہ پہنچ جائے۔ میں اس کے گھر پر اپنا کارڈ چھوڑ آئی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ قائم کرے گی۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ شام کے 7 بجے میں نے اس کا فون وصول کیا۔ ہیلو بانو، خورشید چہک رہی تھی۔ آپ کا کارڈ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوئی اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ میں تو سمجھی تھی کہ بس اب آپ مجھے بھول گئیں۔ یہ شکایت تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ ہاں، شکایت تو آپ بھی کر سکتی ہیں، لیکن میں دراصل
ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ کیسی ہچکچاہٹ؟ میں اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں بانو۔ مجھے اپنی پستی کا خوب اندازہ ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کن بلندیوں کی باسی ہیں۔ میرے اور آپ کے معاملے میں چاہے نسبت خاک را بعالم پاک والی بات منطبق ہوتی ہے۔ پگلی، میں نے بڑے پیار سے کہا، میں تجھے پست نہیں سمجھتی، کیونکہ میں نے تیرے اندر تک جھانک لیا ہے۔ رہ گئی دولت مندی کی بات، تو یہ کسی بلندی اور پستی کی کسوٹی نہیں۔ آپ کے جذبات و خیالات قابل قدر ہیں، ورنہ تو میں نے دولت مند لوگوں کو عرش پر ہی تیرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خورشید نے کہا، خیر چھوڑیے ان باتوں کو، اور سنائیے کیا حال چال ہیں؟ ایک ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ تم سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی ہے۔ خیریت تو ہے؟ خورشید کے لہجے میں تشویش تھی۔ کوئی ایسی گھبرانے کی بات بھی نہیں۔ تم اس وقت کہاں سے بول رہی ہو؟ اپنے گھر سے۔ اوہو، تمہارے یہاں ٹیلی فون ہے؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا، ورنہ میں تمہیں کم از کم فون تو ضرور کرتی۔ خود آنے کا موقع مجھے اس لیے نہیں ملا تھا کہ میں بعض معاملات میں بہت بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اور خیر، تفصیلی گفتگو ملاقات پر ہوگی۔ کیا تم اسی وقت میرے گھر آ سکتی ہو؟ اسی وقت؟ اگر 1 گھنٹے بعد آ جاؤں تو کیا حرج ہے؟ حرج تو ہو سکتا ہے، آخر تم 1 گھنٹے کی مہلت کیوں مانگ رہی ہو؟ دراصل میں اپنے علاقے کے تھانے سے ہو کر آپ کے پاس آتی ہوں۔ کیوں؟ میں چونک گئی۔ تھانے کیوں؟ کوئی خاص بات نہیں، ہم جیسی لڑکیوں کو اکثر تھانے میں طلب کر لیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر قبل ایک سپاہی آ کر امی سے کہہ گیا تھا کہ میں جیسے ہی گھر لوٹوں تھانے پہنچ جاؤں۔ تم مجھ سے ملے بغیر ہرگز تھانے نہیں جاؤ گی، میں نے تیزی سے کہا۔ کیوں؟ خورشید کے لہجے میں حیرت تھی۔ بس ہے کچھ ایسی ہی بات۔ دراصل تمہیں علم نہیں ہے کہ اس دوران میں کیا واقعات پیش آ چکے ہیں۔ تم فوراً میرے پاس آؤ۔ اپنی امی سے کہہ دینا کہ اگر کوئی پولیس والا دوبارہ آئے تو وہ اس سے کہہ دیں کہ تم ابھی تک گھر نہیں لوٹی ہو۔ آپ کا حکم ہے تو میں ایسا ہی کروں گی۔ بس فوراً آ جاؤ، بلا تاخیر۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو پلک جھپکتے میں آپ تک پہنچ جاتی، کیونکہ آپ کی باتوں نے مجھے بے حد پریشان کر دیا ہے، اور میں صورت احوال جاننے کے لیے حد درجہ بے چین ہو گئی ہوں۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس تم فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ میں آ رہی ہوں۔ ذرا دیکھ بھال کر گھر سے نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گھر سے نکلو اور پولیس والا تمہارے دروازے پر کھڑا ہو۔ میں احتیاط برتوں گی۔ میں نے ریسیور رکھا اور کمرے میں ٹہل ٹہل کر بے چینی سے خورشید کا انتظار کرنے لگی۔ اس میں اب تو کوئی شبہ نہیں تھا کہ تاتاری نے خورشید کا نام لے لیا ہے، اور وہ چونکہ ایک بدنام لڑکی ہے، اس لیے انسپکٹر خالد نے خود اس کے گھر جانے کی بجائے اسے تھانے میں طلب کروایا ہے۔ مجھے ٹہلتے ہوئے ابھی بمشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے فون کی طرف بڑھ کر ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بولی، ہیلو، بانو اسپیکنگ۔ میں خورشید کی ماں بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ خیریت؟ میرے لہجے میں تشویش تھی۔ خورشید فوری طور پر آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ بہت دیکھ بھال کر گھر سے نکلی تھی، لیکن کچھ فاصلے پر ایک سادہ لباس والا موجود تھا۔ اس نے فوراً خورشید کو روک لیا اور اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے خورشید کی ماں بہت دور سے بول رہی ہو۔ میرا سارا منصوبہ خاک میں ملتا نظر آ رہا تھا۔ خورشید چونکہ حالات سے بے خبر تھی، لہٰذا اعتراف کر لیتی کہ تاتاری نے اسے میرے پاس بھیجا تھا، اور وہ مجھے بتا چکی ہے کہ تاتاری کس قسم کا آدمی ہے۔ اس بیان کی وجہ سے میں پولیس کی نظر میں جھوٹی ہو جاتی، کیونکہ میں نے تاتاری سے اپنی ناواقفیت کا اعلان کیا تھا۔ خورشید کی ماں نے شاید کچھ اور بھی کہا تھا جو میں سن نہیں سکی، اور بے خیالی کے عالم میں کوئی جواب دیے بغیر ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں ذہنی طور پر اتنی غیر حاضر تھی کہ کچھ دیر تک میرا ہاتھ ریسیور پر ہی رہا۔ صورتحال کی تبدیلی کے باعث مجھے نئے سرے سے سوچنا پڑتا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں تاتاری کے بیان کو بار بار غلط ثابت کروا کے اسے پولیس کے ہاتھوں پٹواتی رہتی، اور اس طرح گویا تاتاری کو مجھ پر فائرنگ کرنے کی سزا ملتی رہتی۔ لیکن اب پانسا پلٹ چکا تھا۔ اب پولیس میرے ہی پیچھے پڑ جاتی کہ میں نے غلط بیانی کیوں کی۔ نہ جانے کیا چکر ہے، میں نے سوچا۔ آج کل میرا ستارہ مستقل طور پر گردش میں آیا ہوا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی رہی اور سوچتی رہی کہ انسپکٹر خالد اب ایک بار پھر میرے سر پر دھمکنے ہی والا ہے۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اب میں اس سے کس طرح پیش آؤں، یعنی کس انداز میں گفتگو کروں۔ کوئی 1 گھنٹے بعد میری خوابگاہ کے دروازے پر دستک ہوئی، اور میں ٹہلتے ٹہلتے چونک کر رک گئی۔ آ جاؤ، میں نے بلند آواز میں کہا۔
دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر آئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ انسپکٹر خالد کی آمد کے بارے میں بتائے گی، لیکن اس نے خورشید کی آمد کی اطلاع دی۔ اوہ، میں چونک گئی، خورشید آئی ہے، اسے فوراً یہاں لے آؤ۔ ملازمہ چلی گئی۔ خورشید کی آمد سے میرے ذہن کا بوجھ خاصی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس سے تفصیلات معلوم ہونے کے بعد پولیس سے سامنا کرنا میرے لیے قدرے آسان ہو جاتا۔ جلد ہی خورشید میرے کمرے میں آئی اور میں نے اسے گلے سے لگا کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے گویا شاکی لہجے میں کہا، آخر مجھ سے پہلے پولیس ہی سے ملاقات کر بیٹھی نا۔ میں کیا کرتی بانو، ان کمبختوں نے وہاں ایک سادہ لباس والے کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی جسے میں پہچانتی ہی نہیں تھی۔ اچھا خیر یہ بتاؤ کہ وہاں کیا گزری؟ ان لوگوں کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا تاتاری نے مجھے صبیحہ بانو نام کی ایک خاتون کی فرم میں ملازمت کے لیے بھیجا تھا؟ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ اس بات ہی میں جواب دیا جا سکتا تھا، میری غلط بیانی آپ کے لیے کسی پریشانی کا بھی سبب بن سکتی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر رہ گئی۔ میرے چہرے کی پریشانی کو تاڑ کر خورشید بولی، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بانو؟ ہاں، میں نے ایک طویل سانس لیا۔ تمہارا یہ اقرار ہی اب میرے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ اوہ، خورشید نے تشویش سے کہا، اگر آپ مجھے ٹیلی فون پر بتا دیتی تو میں احتیاط۔ ہاں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دراصل میں نے سوچا یہ تھا کہ جب تم آ جاؤ گی تو تفصیل سے سب کچھ سمجھا دوں گی، اس بات کی طرف کم از کم کوئی اشارہ ہی کر دیتی۔ بقول شخص سے اس مرتبہ میرے ستارے ہی کچھ گردش۔ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی خورشید کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں چونکی اور اسے گھورنے لگی۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ زیادہ دیر تک ہنسی ضبط کروں۔ خورشید بدستور کھلکھلاتی ہوئی بولی، مجھے آپ کی پریشانی دیکھ کر بڑا لطف آ رہا تھا۔ اس میں لطف انگیزی کی کیا بات ہے؟ میں تلخ لہجے میں بولی، آپ نے میرے بارے میں بڑے غلط اندازے لگائے ہیں بانو۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے غبی اور کودن سمجھتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا جانے تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ محترمہ بانو صاحبہ، خورشید بڑی ادا سے بولی، اصل بات یہ ہے کہ میں نے پولیس کو اصل بات سے بے خبر رکھا ہے۔ آپ نے ٹیلی فون پر مجھ سے اتنا تو کہہ دیا تھا نا کہ میں پولیس سے پہلے آپ سے ملاقات کروں، لہٰذا جب پولیس اسٹیشن پر مجھ سے اس قسم کے سوالات کیے گئے تو میں سمجھ گئی کہ آپ حقائق کو پولیس سے چھپانا چاہتی ہیں۔ یہ اندازہ کر لینے کے بعد ظاہر ہے کہ مجھے سچائی کا حیزہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے بڑے دبنگ انداز میں کہہ دیا کہ تتاری مجھے نہ جانے کس چکر میں پھنسانا چاہتا ہے۔ میں تو صبیحہ بانو نام کی کسی عورت سے واقف نہیں ہوں۔ اوہ گڈ، میں نے بے اختیار اٹھ کر خورشید کو لپٹا لیا اور اس کے ہونٹ کاٹ ڈالے۔ ارے ارے، خورشید نے جیسے بوکھلا کر کہا، کیا آپ میرے ہونٹوں کو کہیں اور اسمگل کرنا چاہتی ہیں؟ تمہاری اس شرارت پر جی تو یہی چاہ رہا ہے کہ تمہیں بہت بری طرح توڑ مروڑ کر رکھ دوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بلو روم میں لے جا کر؟ خورشید ایک ادا سے بائیں آنکھ دبا کر بولی۔ ہاں، میں نے سر ہلایا اور پھر سنجیدہ ہو کر بولی، لیکن یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہے، مجھے تم سے کچھ اہم باتیں کرنا ہیں۔ ذہن تو میرا بھی الجھا ہوا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر تاتاری کو پولیس نے کیوں چھاپ لیا ہے، اور تاتاری اس سلسلے میں آپ کو کس طرح گھسیٹنا چاہتا ہے۔ تاتاری کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ میری کار پر گولیاں برسا کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوہ، خورشید کے منہ سے نکلا، اور شاید تم یہ جان کر بھی چونکو کہ اس سے قبل ایک رات تاتاری نے مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا، لیکن میں صرف زخمی ہوئی تھی۔ ارے کس طرح، کیسے؟ خورشید بوکھلا گئی۔ میں نے اسے تفصیل سے تاتاری کے حملے کے بارے میں بتایا اور اپنے شانے کی ڈریسنگ بھی دکھائی۔ سب کچھ جان لینے کے بعد خورشید کے چہرے سے غور و فکر کا اظہار ہونے لگا۔ میں اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ خورشید کیا تبصرہ کرتی ہے۔ آخر کچھ دیر بعد خورشید نے کہا، میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ آپ پر وہ حملہ تاتاری کا ذاتی فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اس بیان کی درستی پر شبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے مشتاق چنگیزی کی اما پر آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اسے تاتاری کا ذاتی فعل سمجھا جائے تو پھر تاتاری کے بارے میں تمہاری سابقہ رائے کس خانے میں رکھی جائے گی؟ کون سی سابقہ رائے؟ تم نے کہا تھا کہ تاتاری منتقم مزاج تو ہے، لیکن وہ اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کا قائل نہیں ہے۔ میں اپنی اس رائے پر اب بھی قائم ہوں۔ تو پھر مجھ پر قاتلانہ حملہ؟ میں اسے قاتلانہ حملہ نہیں کہوں گی۔ کیا تمہارا دماغ صحیح طور پر کام کر رہا ہے؟ میں نے منہ بنا کر کہا۔
میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں بانو، تاتاری کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ گولیاں برسا کر آپ کے جسم کے کسی حصے کو بیکار کر دے۔ گولی کا آپ کے شانے میں لگنا اس بات کا غماز نہیں ہے کہ تاتاری کا نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ دراصل اس نے خود ہی یہ کوشش کی ہوگی کہ گولی آپ کے سر میں نہ لگ سکے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تاتاری کا نشانہ بڑا سچا ہوتا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ میں خورشید کے خیالات کو مسترد کر سکتی۔ لیکن اب آپ تاتاری کے سلسلے میں کیا چاہتی ہیں؟ خورشید نے قدرے توقف سے پوچھا۔ بس اتنا کہ تاتاری کے بیانات پولیس کی نظر میں غلط ثابت ہو جائیں اور پولیس اس کی پٹائی کرتی رہے۔ یہی اس کی سزا ہے۔ مشتاق چنگیزی نے بھی اس کے بیان کو غلط قرار دے دیا ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ مشتاق چنگیزی کی بھاگ دوڑ کو میں پہلے تو کوئی معنی نہیں پہنا سکی تھی، لیکن اب اچانک میرے ذہن میں ایک نکتہ ابھر آیا تھا۔ غالباً مشتاق چنگیزی کو یہ اندیشہ ہوگا کہ اگر میں نے مشتاق چنگیزی سے اپنی مخاصمت کو پولیس پر ظاہر کر دیا تو اسے حراست میں لینے کے لیے پولیس کو جواز مل جائے گا۔ لہٰذا وہ جو بھاگا بھاگا ایک ایڈوکیٹ کے پاس گیا تھا تو اس کا مقصد غالباً یہ ہوگا کہ وہ اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کا بندوبست کر لے۔ خورشید کو سمجھانے بجھانے کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا، کیونکہ اب رات ہو چکی تھی اور مجھے آج ہر قیمت پر سنگیتا کی شبینہ نقل و حرکت کے راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ آج میرا پروگرام یہ تھا کہ میں بیہائنڈ جیکب لائنز کا رخ کرنے کی بجائے اس جگہ رک کر انتظار کروں گی جہاں سنگیتا تانگے سے اتر کر ایک کار میں منتقل ہو جاتی ہے، اور آج مجھے اس کار کا تعاقب کرنا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر جب میں روانگی کے لیے تیار ہونے کا ارادہ کر رہی تھی تو رضوان کے ہاسپٹل سے فون آ گیا۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ آج پھر رضوان کے سینے میں شدید درد اٹھا ہے اور یہ سابقہ راتوں سے زیادہ شدید ہے۔ میں ان دنوں رضوان کی حرکتوں کے باعث اس سے چڑی ہوئی تو تھی، لیکن ہم میں کوئی قلبی فاصلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں اسے پسند کرتی تھی اور یہ بھی میرے سامنے تھا کہ میری چھوٹی بہن رضیہ اسے چاہتی تھی۔ رضوان پر شدید درد کے حملے کی اطلاع سن کر میں بوکھلا گئی اور باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ گیرج سے کار نکال کر میں تیزی سے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ 10:30 بجے تھے جب میں ہاسپٹل پہنچی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ درد کا حملہ وقتی تھا اور اب اس کی حالت اطمینان بخش ہے۔ نیز یہ کہ میں 5 منٹ بعد اس کے کمرے میں اس سے ملاقات کر سکتی ہوں۔ ان معلومات میں 6-7 منٹ گزر گئے اور اب وقت نہیں رہا تھا کہ میں رضوان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد سنگیتا کی نگرانی کے لیے روانہ ہو سکتی۔ اب یہ کام اگلی رات تک کے لیے ٹل گیا تھا۔ میں ٹہل ٹہل کر وہ 5 منٹ گزارنے لگی جس کے بعد میں رضوان سے مل سکتی۔ انہی 5 منٹوں میں میں نے یہ بھی سوچا کہ رضوان کا مرض جب یہاں کے ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر بہتر ہوگا کہ میں رضوان کو علاج کے لیے امریکہ بھیج دوں اور رضیہ کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کر دوں تاکہ وہ امریکہ پہنچ کر رضوان کی خبر گیری کر سکے۔ 5 منٹ بعد جب میں رضوان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سینے تک چادر اوڑھے ہوئے لیٹا تھا اور مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ آئی تھی۔ ہیلو، جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں بھی کسی بیماری یا تکلیف کا پرتو نہیں تھا۔ عجیب درد ہے تمہارا، میں اس کے قریب بیٹھ کر ٹھنڈا سانس لیتی ہوئی بولی۔ تمہارے چہرے سے معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ تم پر کوئی شدید اٹیک ہو چکا ہے۔ درد دل ٹھہرا، رضوان نے ہنس کر کہا۔ اسے تو میر تقی میر سے لے کر آج تک کوئی بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ سکا۔ یہ تو تمہاری ہمت ہے کہ تم اس مسئلے میں زیادہ تشویش کا شکار نہیں ہو، لیکن میں اب اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہوں۔ یعنی تمہیں علاج کے لیے امریکہ بھیج دوں؟ ارے نہیں، رضوان ہنس پڑا، اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں، اب کیا بات ہے؟ اب آپ آج یہاں آ گئی ہیں نا، اب میں آپ کے سامنے ہی ڈاکٹر شکیل سے بات کروں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر شکیل کون ہے؟ قلبی امراض ہی کا اسپیشلسٹ ہے۔ حال ہی میں امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے۔ ہر چند کہ وہ تجربے کار نہیں ہے، لیکن اس کی رائے کو بڑا مستند خیال کیا جاتا ہے۔ وہ ٹھیک 11 بجے ہاسپٹل آتا ہے اور سب سے پہلے مجھے ہی دیکھنے آتا ہے۔ تمہارے مرض کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ خیال کیا، اسے تو یقین ہے کہ مجھے کوئی مرض نہیں۔ وہ نہایت بزلہ سنج بھی ہے۔ کمبخت ہنس کر مجھ سے بس یہی پوچھتا ہے کہ یار سچ سچ بتاؤ، تم آخر ہاسپٹل میں کیوں داخل ہوئے ہو اور بلا وجہ یہاں کے اخراجات کیوں برداشت کر رہے ہو؟ کیا بیہودہ بات ہے، میں نے منہ بنایا۔
قطعی بےہودہ بات نہیں ہے، رضوان نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑی۔ اس کے یقین پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے واقعی کوئی مرض لاحق نہیں ہے، میں تو بس اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کو آزما رہا تھا، رضوان نے ہنس کر کہا۔ میں اسے اس طرح گھورنے لگی جیسے اسے ذہنی عدم توازن کا شکار سمجھ رہی ہوں۔ رضوان بدستور ہنستا ہوا بولا، لیکن پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر شکیل جیسے ذہین ڈاکٹروں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، تو پھر آخر تمہاری اس احمقانہ حرکت کا مطلب؟ میں غرائی، جب آپ ڈاکٹر شکیل سے ملاقات کریں گی تو مطلب بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیجئے، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر شکیل آ ہی گیا ہے۔ باہر راہداری کے فرش پر جوتوں کی کھٹ کھٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کمرے کے سامنے آ کر رکی، پھر دروازہ کھلا اور دو شخصیتیں کمرے میں داخل ہوئیں، ایک مرد اور اس کے پیچھے ایک نرس۔ یہی ڈاکٹر شکیل ہیں، رضوان نے آہستہ سے کہا۔ ڈاکٹر شکیل اس میں بامسمہ تھا، ایک نہایت وجیح نوجوان، لیکن میری نگاہ تو ڈاکٹر شکیل کی بجائے اس نرس پر جم کر رہ گئی تھی، اور یہ عین فطری امر تھا۔ وہ نرس سنگیتا تھی۔ اس وقت سنگیتا کو وہاں دیکھ کر مجھ پر جو کچھ گزری، اب اس کیفیت کا بس ہلکا سا عکس میری یادوں کے پنہاں گوشوں میں باقی رہ گیا ہے۔ شاید میں اسے دیکھ کر مبہوت ہو گئی تھی، اور خود اس کا کیا حال ہوا تھا میں اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا، اور وہ زیادہ دیر تک مجھ سے نظر نہیں ملا سکی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا تھا، اور اگر میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی ہے تو میں کہوں گی کہ اس وقت سنگیتا کے جسم میں خفیف سی لرزش بھی پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شکیل نے شاید میری اور سنگیتا کی کیفیات پر دھیان نہیں دیا، وہ اپنے مریض یعنی رضوان کی طرف متوجہ تھا۔ وہ آگے آتا ہوا بولا، کہیے مسٹر رضوان، آپ کی دانست میں آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ میرے مرض کی تشخیص ہی نہیں کر سکتے، رضوان نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ ڈاکٹر شکیل نے اس تبصرے پر قطعی برا نہیں مانا اور ہنس کر بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مسٹر رضوان، میں نے غیر ممالک میں تعلیم حاصل کر کے بھاڑ ہی جھونکا ہے۔ غیر ممالک میں تو بھاڑ ہوتا ہی نہیں، لہٰذا آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، رضوان نے شوخ لہجے میں کہا۔ مگر ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ ڈاکٹر شکیل بدستور خوشگوار موڈ میں تھا۔ غیر ممالک کے اساتذہ آپ کو ایک نقطۂ تعلیم کرنا بھول گئے ہیں، اس کی تشریح بھی آپ ہی کر دیجئے۔ بالکل سامنے کی بات ہے، رضوان نے کہا، اگر تیماردار خوبصورت ہو تو مریض کو 50% افاقہ خود ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں زیادہ بدصورت تو نہیں، ڈاکٹر شکیل نے ہنس کر کہا۔ خیر، آپ پر تو قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے، رضوان نے کچھ زیادہ ہی بے تکلفی اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ بڑی زیادتی ہے کہ اس ہسپتال کی سب سے خوبصورت نرس کو آپ اپنے ساتھ لاتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ ہی واپس بھی لے جاتے ہیں۔ یہ ایک مجبوری ہے مسٹر رضوان، سنگیتا پر کچھ گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں جن کے باعث یہ ہاسپٹل کو زیادہ وقت نہیں دے سکتی، اور ڈاکٹر شکیل نے کچھ اور بھی کہا تھا جس پر میں دھیان نہیں دے سکی۔ سنگیتا کی شبینہ نقل و حرکت کا سبب اب کھل کر میرے سامنے آ چکا تھا۔ مجھے خود پر بھی غصہ آیا کہ میں نے سنگیتا کے کردار پر شبہ کیا تھا۔ وہ تو نہایت معزز پیشے کو اپنائے ہوئے تھی، ہر چند کے بعض غلط قسم کی لڑکیوں نے اس پیشے کو بھی داغدار کر دیا ہے، مگر ان لڑکیوں کی وجہ سے اس پیشے پر انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی۔ کم از کم اب میں یقین سے کہہ سکتی تھی کہ سنگیتا کا شمار ان بری لڑکیوں میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رہ گئی یہ بات کہ ڈاکٹر شکیل سے اس کا خصوصی تعلق کس بنا پر ہے، تو یہ کوئی ایسا پیچیدہ سوال نہیں تھا۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ میں نے اپنے خیال کے اس بھنور سے ڈاکٹر شکیل کی آواز ابھرتی ہوئی سنی، جیسا آپ مناسب سمجھے مسٹر رضوان، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوگا کہ آپ ہاسپٹل سے چھٹی لینا چاہتے ہیں۔ اب میں پھر پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ دراصل، رضوان نے عجیب سا منہ بنا کر کہا، مجھے تو اپنی بیماری پر اصرار ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس سے انکار ہے، لہٰذا ہماری زیادہ عرصے تک نبھ نہیں سکتی۔ ڈاکٹر شکیل ہنسنے لگا، اور اس وقت اس نے پہلی مرتبہ مجھے دزدیدہ نظر سے دیکھا۔ اس کے بعد وہ بولے بغیر بھی نہ رہ سکا۔ اس نے رضوان سے پوچھا، یہ شاید آپ کی وہی عزیزاں ہیں جنہیں آپ بار بار فون کراتے تھے؟ جی ہاں، یہ۔ رضوان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر شکیل معنی خیز لہجے میں بولا،
ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے؟ رضوان نے پلکیں جھپکائی۔ آپ اسی لیے بیمار بنے تھے کہ یہ آپ کو دیکھنے آئیں۔ رضوان نے ایک دلدوز آہ بھری۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر شکیل کی بات کا سہارا لے کر رضوان اب مجھے کھینچنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا میں جلدی سے بول پڑی۔ ڈاکٹر، دراصل میں رضوان کی سسٹر ان لا ہونے والی ہوں۔ اوہ، اب میں سمجھا، یہ سارا جھگڑا ہونے والی میں ہے۔ اب آپ جلدی سے ان کی سسٹر ان لا بن جائیے تاکہ انہیں کسی کو بلانے کے لیے آپ کے واسطے کی ضرورت نہ پڑے۔ ڈاکٹر شکیل نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو ایڑی سے چوٹی اور چوٹی سے ایڑی تک کا زور لگا چکا ہوں۔ رضوان نے بڑے مایوسانہ انداز میں کہا، لیکن ادھر بڑا سناٹا ہے۔ سناٹا؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر شکیل کو شاید ان باتوں میں لطف آ رہا تھا۔ دراصل، رضوان نے کہا، شادی اور محبت کے سلسلے میں ان کی چھوٹی بہن صاحبہ کا فلسفہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس فلسفے میں مجھے ویرانی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اسی لیے میں نے لفظ سناٹا استعمال کیا تھا۔ خیر، ڈاکٹر شکیل نے اسی طرح کہا جیسے اب رخصت ہو جانا چاہتا ہو۔ یہ آپ لوگوں کے نجی معاملات ہیں اور غالباً مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان معاملات کو زیادہ کرے دوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، چند اور مریض بھی میرے منتظر ہوں گے۔ آپ جب چاہیں ہاسپٹل سے چھٹی لے سکتے ہیں، ایسا اس وقت بھی ممکن ہے۔ شکریہ ڈاکٹر، اب یہاں سے میرا جی بھر چکا ہے۔ ڈاکٹر شکیل ہنس کر واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ میں بول پڑی، ڈاکٹر جی فرمائیے۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر آپ کوئی حرج نہ سمجھیں تو اپنی نرس کو 5 منٹ کے لیے یہیں چھوڑ جائیے، مجھے کچھ باتیں کرنا ہیں ان سے۔ ان سے آپ کیا باتیں کرنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر شکیل کو حیرت ہوئی تھی، اور سنگیتا کے چہرے پر پھر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ جو باتیں مجھے ان سے کرنا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکوں گی۔ میں اپنی صاف گوئی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ڈاکٹر شکیل نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کندھے جھٹکے اور پھر بولا، عجیب بات ہے، خیر میں انہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ سنگیتا، تم 5 منٹ بعد کمرہ نمبر 7 والے مریض کے پاس آ جانا، میں وہیں جا رہا ہوں۔ جی، بہت بہتر، سنگیتا نے آہستہ سے کہا۔ اچھا مسٹر رضوان، میں آپ کی شادی کے سلسلے میں دعا گو رہوں گا۔ آپ کے ہونے والے بچے جئیں، رضوان نے جیسے خوش ہو کر کہا۔ ڈاکٹر شکیل ہنستا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ سنگیتا سر جھکائے کھڑی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے نظر ملاتے ہوئے گھبرا رہی ہے۔ وہ بلا شبہ نرس تھی اور اسے اس طرح روک لینے پر رضوان معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ بھی کھیل رہی تھی۔ سنگیتا، میں نے دھیمی آواز میں پکارا۔ سنگیتا کی نظر ایک پل کے لیے میری طرف اٹھی اور پھر جھک گئی۔ میں نے اس کے ہونٹوں کی جنبش سے اندازہ لگایا کہ اس نے جی کہا تھا، ورنہ آواز تو اتنی مدھم تھی کہ اس نے بس خود ہی سنی ہوگی۔ تم دفتر کیوں نہیں آئیں؟ میں نے سوال کیا۔ دراصل میں ٹھیک ٹھیک جواب سننا پسند کروں گی۔ میرے الفاظ سخت مگر لہجہ نرم تھا۔ سنگیتا چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولی، آپ اس بارے میں جانتی ہیں تو پوچھنے سے کیا حاصل؟ میں تو نہیں جانتی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو جان لینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیسے جان لینا چاہیے تھا؟ کیا تمہارے خیال میں مجھے الہام ہوتا ہے؟ بات بالکل سامنے کی ہے، سنگیتا بڑی ہمت سے جواب دیے جا رہی تھی، لیکن اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل سامنے کی بات ہو، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے کی چیز نظر نہیں آتی۔ سنگیتا نے رضوان کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر بولی، اب میں کیا عرض کروں؟ میرا خیال ہے، رضوان بستر سے اٹھتا ہوا بولا، آپ دونوں کچھ عرض و معروض کر لیں، میں اتنی دیر میں ہسپتال کا حساب بے باک کر کے یہاں سے روانگی کی تیاری کر لوں۔ میں دل ہی دل میں رضوان کی شکر گزار ہوئی کہ اس نے ہمیں کھل کر گفتگو کر لینے کا موقع دے دیا، ورنہ عموماً ایسے مواقع پر اس کی کوئی رگ ٹیڑھی ہو جاتی تھی اور وہ مجھے تنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے سنگیتا سے کہا، تم وقتی طور پر دفتر نہیں آئیں یا آئندہ کبھی نہیں آؤ گی؟ میرا خیال ہے کہ میں آپ کے معیار پر پوری نہیں اتر سکوں گی۔ سنگیتا نے مجھ سے نظر ملائے بغیر کہا، کیا تم یہ بات اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں اپنے گھر لے گئی تھی؟ سنگیتا جواب دینے کی ہمت نہیں کر سکی، بس سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کی خاموشی میرے سوال کا اثباتی جواب تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا، دراصل میں ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ اب وہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے، اس لیے تمہیں آئندہ کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ کل سے تم دفتر ضرور آنا۔ لیکن سنگیتا نے پہلو بدلا،
میں کوئی عذر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، کل تم دفتر ضرور آؤ گی۔ اگر نہیں آئیں تو میں تمہیں لینے کے لیے تمہارے گھر پہنچ جاؤں گی۔ اب تم جاؤ، ڈاکٹر شکیل کو تمہارا انتظار ہوگا۔ میں سنگیتا سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ وقت اور یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں تھی۔ ڈاکٹر شکیل کو زیادہ دیر تک منتظر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ سنگیتا نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو آنسو ابل پڑنے سے پہلے پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ تیزی سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ میں اسے پکار کر اس سے وعدہ لینا چاہتی تھی کہ وہ کل دفتر ضرور آئے گی، لیکن اس کے جذباتی تغیر کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ چلی گئی اور میں ایک ٹھنڈا سانس لے کر رضوان کے بستر پر بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں چکراتے ہوئے خیالوں کا محور سنگیتا ہی تھی۔ اتنی پیچیدہ لڑکیاں میری زندگی میں بہت کم آئی ہیں۔ میرے خیالات کا تسلسل رضوان کی چہکار سے ٹوٹا۔ ارے آپ اتنی جلدی تنہا رہ گئیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں اسے گھورتی ہوئی بولی۔ جو کچھ ہونا چاہیے تھا، میں اس سلسلے میں نا تجربے کار ہوں، اس لیے کچھ عرض بھی نہیں کر سکتا۔ تم ہاسپٹل میں آخر کیا ڈرامہ کھیل رہے تھے؟ آپ ہی کی خاطر سب کچھ کر رہا تھا جناب۔ میری خاطر؟ جی ہاں، کیا آپ کو یہ معلوم کرنا پسند نہیں کرتی؟ کیا آپ یہ معلوم کرنا پسند نہیں کرتی کہ ڈاکٹر شکیل اور سنگیتا کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ لیکن مجھے تو یہ بتا دیتے کہ تم نے یہ ڈھونگ کیوں رچایا ہے۔ آپ کچھ سننے کے موڈ میں ہی کب تھیں؟ آپ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آپ جو کچھ معلوم کرنا ہے خود ہی معلوم کر لیں گی۔ رضوان کے اس جواب نے مجھے لاجواب کر دیا، لیکن میں نے جھینپ کر چپ ہو جانے کے بجائے ذرا ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اور بولی، تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارے اس ڈرامے سے مجھے کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ وہ تو سب چلتا ہے، آخر آپ میری ہونے والی سالی ہیں۔ مذاق کرنے کے لیے اب میں کوئی کرائے کی سالی تو لانے سے رہا۔ رضیہ آ جائے تو میں اس سلسلے میں تمہاری گوشمالی کراؤں گی۔ اس کے ہاتھوں سے تو میں ہر قسم کی شمالی کرا لوں گا، لیکن وہ آئے گی کب؟ بس کسی دن بھی پہنچنے ہی والی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اس سے خط و کتابت بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، برازیل کا وہ علاقہ ہی ایسا ہے جہاں ڈاک کا کوئی بندوبست نہیں۔ میں نے جواب دیا اور پھر بولی، کیا تم نے ہاسپٹل سے چھٹی لے لی؟ ہاں، تو پھر چلیے میں ذرا اپنا مختصر سا سامان سمیٹ لوں۔ ذرا دیر بعد میں رضوان کو لے کر ہاسپٹل سے روانہ ہو گئی۔ بس اب شروع ہو جاؤ، میں نے راستے میں رضوان سے کہا۔ الف سے شروع کروں یا اے سے؟ ویسے مجھے دوسری کئی زبانوں کے حروف تہجی بھی یاد ہیں۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، اوہ شاید آپ کوئی اور چیز شروع کروانا چاہتی ہیں۔ کیا راگ مالکوس شروع کروں؟ لیکن یہ وقت مالکوس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ 5 سروں کا یہ راگ دراصل جانے رضوان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ خم ہوا۔ میں تمہیں اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دوں گی۔ کاش آپ مجھے اٹھا کر اپنے کلیجے سے لگا سکتیں۔ رضوان نے ایک دلدوز آہ بھر کر کہا، اللہ میاں سے مجھے یہ شکایت ہمیشہ رہے گی کہ انہوں نے مجھے لڑکی نہیں بنایا۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ خاموش ہو جاؤں۔ اس وقت رضوان پر مجھے تنگ کرنے کا دورہ پڑا ہوا تھا، اور ایسے موقعوں پر اسے قابو میں کرنے کی کوشش بے سود ہی ہوتی تھی۔ البتہ کوشش نہ کرنے کی صورت میں وہ کبھی کبھی از خود راہ راست پر آ جاتا تھا۔ جب گاڑی کا رخ برنس روڈ کی طرف ہوا تو رضوان جلدی سے بولا، اوہو کیا آپ مجھے میرے گھر پر چھوڑیں گی؟ جہاں تم چاہو وہاں چھوڑ دوں گی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ مجھے اپنے گھر لے جاتیں، لیکن ایسے بھاگ کہاں ہیں میرے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے میرے گھر کی ویرانیوں میں ہی تنہا چھوڑ دیں۔ وہاں میں خود کو کسی لنڈورے مرغ کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ کاش آپ کو مجھ پر ترس آ سکتا۔ میں پھر خاموش ہو گئی کہ اسی میں بہتری تھی۔ چند لمحے بعد رضوان بڑبڑانے والے انداز میں بولا، میرا خیال ہے کہ اب میں آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں، ورنہ آپ کا پارا اتنا بھی چڑھ سکتا ہے کہ ریٹرن ٹکٹ بھی کینسل کروا دے۔ میں اب بھی کچھ نہیں بولی۔ ڈاکٹر شکیل اور سنگیتا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رضوان نے جیسے رپورٹ دینا شروع کی۔ شکیل بہت ذہین ڈاکٹر ہے۔ اس ہسپتال کی انتظامیہ نے بہت کوشش کر کے اس کی خدمات حاصل کی ہیں، اور وہ بڑی مشکل سے 2 گھنٹے کا وقت دے سکا ہے۔ اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ اپنی پسند کی نرس رکھے گا، اور اسی شرط کی منظوری کا نتیجہ سنگیتا ہے۔ سنگیتا رات کو ایک خاص وقت پر ٹیکنیکل ہائی اسکول کے موڑ تک تانگے سے پہنچتی ہے
اور وہاں ڈاکٹر شکیل اپنی کار میں اس کا منتظر ہوتا ہے۔ واپسی میں وہ سنگیتا کو اپنی کار سے اس کے گھر کے قریب ہی اتارتا ہے۔ اس وقت وہاں اتنی ویرانی ہوتی ہے کہ کوئی سنگیتا کو کار سے اترتے ہوئے دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ میں ہاسپٹل میں اسی لیے داخل ہوا تھا کہ وہاں رہ کر ان دونوں کے تعلقات کی نوعیت کا اندازہ لگا سکوں۔ رضوان اچانک خاموش ہوا اور پھر بولا، آپ میری باتیں سن رہی ہیں یا کسی اور ہی خیال میں گم ہیں؟ میں پوری طرح تمہاری طرف متوجہ ہوں، لیکن آپ نے ایک بار بھی ہنکارا نہیں بھرا۔ ضروری نہیں ہے، تم بولتے رہو۔ چنانچہ رضوان نے ایک لمبا سانس لیا اور بولتا رہا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت شدت سے چاہتے ہیں۔ اگر ان کی اور لیلا مجنوں کی محبت میں کوئی فرق ہے تو وہ صرف عہد کا فرق ہے، نئے اور پرانے عہد کے تقاضوں کا فرق۔ مجنوں میاں کے زمانے میں غم دورہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لہٰذا وہ صرف غم جانا کے ہو کر رہ گئے تھے، لیکن آج کے زمانے میں انسان غم دوراں سے دامن نہیں بچا سکتا، سو وہ دونوں بھی ان دونوں غموں کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے دو ایک مرتبہ چھپ کر ان کی باتیں سننے کی بھی کوشش کی، لیکن پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا۔ بس اتنا اندازہ کر سکا ہوں کہ سارا پھڈا وہی ہے جو ہماری یہاں کی فلموں میں عموماً دکھایا جاتا ہے، یعنی امیر اور غریب کا فرق، طبقاتی تضاد۔ سنگیتا ایک معمولی گھرانے کی لڑکی ہے اور شکیل ایک معزز ڈاکٹر۔ میرے خیال میں تو بس یہی ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے، ورنہ مذہب کا اختلاف تو محبت کے معاملے میں عموماً ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لیکن خصوصاً ایسا نہیں بھی ہوتا۔ یعنی آپ کے خیال میں مذہب ہی وہ رکاوٹ ہے؟ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں ایک امکانی بات کہہ رہی ہوں۔ ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رکاوٹ ان دونوں چیزوں کی بجائے کوئی تیسری ہی چیز ہو۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی بات جو فی الحال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ رضوان کچھ سوچنے لگا۔ غالباً وہ اپنے ذہن پر زور ڈال رہا تھا کہ وہ تیسری بات کیا ہو سکتی ہے۔ میں پھر بولی، دراصل ابھی تم سنگیتا کے ماضی سے واقف نہیں ہو۔ میں نے آپ کو حال بتا دیا ہے، آپ مجھے ماضی بتا دیجئے۔ جواب میں میں نے اسے سنگیتا کے ماضی سے باخبر کیا اور وہ سب کچھ بھی بتا دیا جو اس دوران میں مجھ پر گزر چکا تھا۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ میں اس معاملے میں رضوان سے خاصا کام لینا چاہتی تھی۔ اگر میں اسے اندھیرے میں رکھتی تو ممکن تھا کہ وہ اڑن گھاٹیاں بھرنے لگتا۔ انہی باتوں میں رضوان کا گھر آ گیا تھا اور میں نے گاڑی بلڈنگ کے سامنے روک دی تھی، لیکن رضوان فوری طور پر گاڑی سے نہیں اترا اور بولا، یہ تو بڑے گمبھیر معاملات معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں ان کا پردہ ضرور چاک کر کے رہوں گی۔ آپ کی اس بات پر میرے ذہن میں بڑا خوبصورت فکرہ آیا ہے، لیکن میں اسے پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ فی الحال تو آپ یہ بتائیے کہ آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ مجھے تمہارا خاصا تعاون درکار ہے۔ کس طرح؟ یہ میں تمہیں کل بتاؤں گی، فی الحال میرے ذہن میں کوئی خاص لائحہ عمل نہیں ہے۔ کل آپ سے ملاقات کب ہوگی؟ میں تمہیں فون کر لوں گی، اور اگر تم اپنے گھر پر نہ ہوئے تو پھر مجھے دفتر میں ٹیلی فون کر لینا۔ آج رات ذہن خاصا الجھا رہے گا، سوچنا، اور اگر کوئی نکتہ ذہن میں آئے تو مجھے بتانا۔ رضوان نے کار کا دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میں پھر بولی، لیکن مجھ سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم ہرگز نہ اٹھانا۔ رضوان سر ہلا کر کار سے اتر گیا اور میں نے ڈیفینس کی راہ لی۔ نہ جانے کیوں آج کچھ زیادہ ہی تھکن محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ صبح وقت پر آنکھ کھلی تو میں نے لیٹے لیٹے اخبار پر اچٹتی سی نظر ڈالی۔ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے سوا کوئی اہم خبر نہیں تھی، لہٰذا میں نے اخبار پھینک دیا اور بستر سے اٹھ گئی۔ سیاسی میدان کے بونوں کے پست اور لغو بیانات سے مجھے از حد چڑ ہو چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنے شانے کی ڈریسنگ کی اور پھر دفتر جانے کے لیے تیار ہوئی، لیکن جب میری کار پھاٹک سے نکل رہی تھی تو اچانک میں نے پروگرام بدل دیا اور کار ایک ایسے راستے پر ڈال دی کہ مشتاق چنگیزی کے گھر پہنچ سکوں۔ اس وقت مشتاق چنگیزی اپنے گھر پر موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکا تو میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے بحیثیت صبیحہ بانو شناخت کر چکا ہے۔ صاحب، ایک ملازم نے مشتاق چنگیزی سے کہا، یہ وہی صاحبہ ہیں جو کل بھی آئی تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی اخبار سے ایک خاتون۔ اچھا، مشتاق چنگیزی نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ تم جا کر چائے لے آؤ۔ پھر وہ مجھ سے بولا، تشریف رکھیے، آپ کس اخبار سے تعلق رکھتی ہیں؟ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے شناخت کر لینے کے باوجود یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ مجھے نہیں پہچانتا۔ میں نے بھی سوچا کہ اس ڈرامے کو جاری رکھ کر یہ دیکھا جائے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔
میں کسی بھی اخبار سے خصوصی تعلق نہیں رکھتی مسٹر مشتاق، میں نے کہا۔ آپ کے ملازم سے یہ بات میں نے یوں ہی کہہ دی تھی۔ میں تو دراصل ایک فری لانسر رپورٹر ہوں۔ میں اپنی حاصل کردہ خبریں صرف اس اخبار کو بیچتی ہوں جو مجھے زیادہ معاوضہ دیتا ہے۔ خوب، مشتاق نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دراصل میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو جواب دیں، اور اگر مناسب نہ سمجھیں تو انکار کر دیں۔ جواب کے لیے اصرار کرنے کا حق تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ میں قبل از وقت تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ آپ کے سوالات پر منحصر ہے کہ میں ان کے جوابات دینا پسند کروں گا یا نہیں۔ مجھے پولیس اسٹیشن سے کچھ معلومات حاصل ہوئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں کسی نتیجے تک پہنچ سکوں، اس لیے میں نے آپ سے اور صبیحہ بانو سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ غالباً آپ تاتاری نامی ایک جرائم پیشہ شخص کے بیان کی تہ تک پہنچنا چاہتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل، اس نے صبیحہ بانو پر گولی چلائی تھی، اور اس کا بیان ہے کہ یہ اقدام اس نے آپ کی ماں پر کیا تھا۔ بکواس! جی ہاں، مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے اس کے الزام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ کیا؟ کل آپ بہت پریشان تھے اور آپ نے ایک وکیل سے بھی رابطہ قائم کیا تھا۔ یہ آپ کو کیسے معلوم؟ مشتاق نے چونک کر پوچھا۔ ہم رپورٹروں کو ایسی باتیں معلوم ہو ہی جاتی ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ مشتاق چنگیزی قدرے خاموش رہا۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ آخر اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، یہ حقیقت ہے کہ جب پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کے لیے میرے پاس آئی تھی تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ شاید میرا کوئی مخالف میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میں نے صبیحہ بانو کے بارے میں بھی کسی سے سنا تھا کہ وہ کراچی کی ان 2-4 عورتوں میں سے ایک ہے جن کی رسائی اعلیٰ حکام تک ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ خاتون بھی اس سازش میں ملوث ہوئیں اور انہوں نے میرے خلاف بیان دے دیا تو شاید پولیس مجھے حراست میں لے لے۔ لہٰذا میں نے کل ہی ایک وکیل سے مل کر ضمانت قبل از گرفتاری کا بندوبست کر لیا تھا۔ تو کیا صبیحہ بانو نے آپ کے خلاف بیان دیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ خوب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبیحہ بانو اس سازش میں شریک نہیں جو آپ کے خلاف کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر آخر تاتاری نے صبیحہ بانو پر قاتلانہ حملے کو مجھ سے منسوب کیوں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دونوں ہی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو؟ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کے خلاف یہ سازش کون کر سکتا ہے؟ آپ کو کسی پر شبہ تو ہوگا۔ جی نہیں، میں اس سلسلے میں کوئی نام نہیں لے سکتا۔ میرا کوئی بھی کاروباری حریف اس قسم کی سازش کر سکتا ہے۔ کہیں وہ شخص رام لال تو نہیں؟ میں نے اچانک ایک شدید حملہ کیا۔ مشتاق چنگیزی اس طرح اچھلا تھا جیسے اسے اچانک سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ اسی وقت ملازم چائے لے کر آ گیا تھا، اس لیے مشتاق چنگیزی کو جواب دینے سے پہلے کچھ سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے پیالیوں میں چائے بنائی اور ایک پیالی مجھے دیتا ہوا بولا، آپ رام لال کو کیسے جانتی ہیں؟ میں نے کہا نا کہ ہم رپورٹروں کو ایسی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو کہ اب آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ رام لال ہی کا عطا کردہ ہے۔ مشتاق چنگیزی کے چہرے پر ایسی سرخی پھیل گئی جیسے اسے طیش آ گیا ہو۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور ضرب لگائی۔ بعض لوگ آپ کو غاصب قرار دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں لوگ، مشتاق نے بفر کر کہا۔ مجھے جو کچھ ملا یہ میرا حق تھا۔ حق؟ میں نے تعجب سے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مشتاق کا منہ کھلا اور بند ہو گیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور جلدی جلدی گھونٹ لینے لگا۔ غالباً اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ جذبات کی رو میں بہہ گیا ہے اور اس عالم میں کوئی ایسی بات بھی اس کے منہ سے نکل سکتی ہے جو اسے کسی قیمت پر بھی زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ میں چاہتی تھی کہ اس موقع پر پھر کوئی حملہ کر کے مشتاق سے کچھ اگلوا لوں، لیکن مجھے فوری طور پر کوئی ایسی بات نہیں سوچ سکی جو اسے مزید مشتعل کر سکتی۔ مشتاق چنگیزی نے بہت جلد چائے کی پیالی خالی کر کے تپائی پر رکھ دی اور بولا، مس رپورٹر، بہتر ہوگا کہ آپ اس سلسلے میں رام لال ہی سے ملاقات کر کے پوچھیں کہ میں غاصب ہوں یا نہیں۔ میں اب اجازت چاہوں گا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مشتاق چنگیزی محض کسی جذباتی بھونچال میں گرفتار ہو جانے کے باعث مجھ سے گفتگو کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ ابھی میرے ذہن میں کئی سوال تھے جو میں اس سے کرنا چاہتی تھی، اور مجھے چاہیے تھا کہ وہ سوالات کرنے کے بعد ہی مشتاق کو اس سٹیج پر لاتی
جہاں وہ بفر جاتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، مجھ سے غلطی ہو چکی تھی۔ مشتاق چنگیزی کھڑا ہو گیا، میں بدستور بیٹھی رہ کر ڈٹائی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا مجھے بھی اٹھنا پڑا۔ خدا حافظ، مشتاق چنگیزی نے کہا اور اندرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ اخلاقاً مجھے چھوڑنے کے لیے برآمدے تک بھی نہیں گیا، اور یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ وہ شدید ہیجان سے دوچار ہو گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔